Assalamu alaikum to all the students of class 3 and to all the listeners. आज का हमारा मजमून है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। रहमत का मतलब होता है करम। जैसे कहते हैं अल्लाह का करम हो गया, भाई आपका क्या हाल है? वो कहता है जी अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है। तो इसका मतलब अल्लाह की रहमत है। रहमत का मतलब होता है करम होना, मेहरबानी होना, ठीक है ना? तो ये रहमत का मतलब। और आलम का मतलब होता है पूरी दुनिया। ये जो दुनिया है पूरी की पूरी ये आलम है। कहते दोनों आलम, यानी कि दो जहां, ये दुनिया और आने वाली दुनिया, जो मरने के बाद वाली दुनिया आएगी, आखिरत। ठीक है। तो रहमत आलम यानी पूरे आलम पर जो रहमत है, जो मेहरबानी है, वो किसकी वजह से है? ठीक है ना, किन की वजह से है? वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। शायर ने क्या ही खूब लिखा, बहुत ही प्यारा शेर है। शायर लिखता है, अताए अरब जलाए करब फ्यूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब बरब जहां तुम्हारे लिए। मतलब जो कुछ भी हमें अता हुआ है, अताए अरब, अरब मतलब 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 करोड़, मतलब 1 अरब। अताए अरब हमें अरबों के हिसाब से अता हुआ है। इतनी रहमतें हैं अल्लाह की। अताए अरब जलाए करब, करब का मतलब होता है करब का क्या मतलब होता है? मतलब मुसीबतें। करब का मतलब क्या होता है? मुसीबतें। ठीक है। अताए अरब जलाए करब फ्यूज अजब, फ्यूज मतलब फैज की जमा। आप पर बहुत फैज, आप पर किसी बुजुर्ग का फैज है। फ्यूज अजब बगैर तलब, हमने तलब भी नहीं किया और इतनी रहमतें और इतना करम है अल्लाह का। अताए अरब, अल्लाह ने इतना कुछ हमें अता किया। जलाए करब, इतनी मुसीबतें हमसे दूर हुई। अताए अरब जलाए करब फ्यूज अजब, और इतना करम, इतना फैज अल्लाह की तरफ से हमें मिल रहा है। इतनी इतनी रहमतें हो रही हैं अल्लाह की तरफ से, इतनी मेहरबानियां हो रही हैं। फ्यूज अजब बगैर तलब, और हमने तलब भी नहीं किया। कई चीजें ऐसी हैं जो हमें रोज अता होती हैं और हम तलब भी नहीं करते, हम मांगते भी नहीं, बिन मांगे ही मिल गई हैं। अताए अरब जलाए करब फ्यूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब परब जहां तुम्हारे लिए। शायर कहता है ये रहमत, जो अल्लाह की रहमत है इस दुनिया में, ये किसके सबब है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब है। तो मजमून का नाम है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत का मतलब भी पता चल गया और आलम का मतलब भी पता चल गया। अब हम देखते हैं खास अल्फाज। ठीक हो गया। खास अल्फाज मतलब, खास अल्फाज से मतलब ये है कि ये जो अल्फाज हैं ये बहुत खास है। इन अल्फाज के बगैर ये मजमून नामुकम्मल है। तो पहला लफ्ज जो खास है इस मजमून का वो है प्यार। ठीक है ना, हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए, बच्चों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। प्यार, मोहब्बत। ठीक। उसके बाद दूसरा लफ्ज जो खास है वो है बच्चा। तीसरा लफ्ज जो खास है परेशान। आप परेशान ना हुआ करें बल्कि दुरूद पाक पढ़ा करें। जो शख्स दुरूद पाक पढ़ता है वो परेशान नहीं होता, फिर उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दूसरा तीसरा लफ्ज जो खास था वो है परेशान। उसके बाद है राजी। हमें अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहना चाहिए। अल्लाह ने हमारे हक में जो भी फैसले किए हैं हमें उन पर राजी रहना चाहिए। हमें अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहना चाहिए। अल्लाह ने हमारी जिंदगी के बारे में जो भी फैसले किए हैं हम उन फैसलों पर राजी हैं। हम अल्लाह के हर काम पर राजी हैं। अल्लाह जो करता है ठीक करता है। रहना है हर हाल में राजी, मालिक संग है जीवन बाजी, वासिफ दियार इश्क में लाजिम है खामोशी, मर कर भी लब पे आए ना हरगिज गिले की बात। तो गिला नहीं करना हमने बल्कि राजी रहना है। ठीक हो गया। और आखिरी जो खास लफ्ज है इस मजमून का वो है वालिदा। वालिदा, ओके, माँ, वालिदा। ठीक है। तो ये खास अल्फाज है। अब हम इस मजमून को की रीडिंग करते हैं, देन उसके बाद इसकी मश्क भी करेंगे। रीडिंग के दौरान भी अगर कोई मुश्किल अल्फाज आएंगे तो उनके मतलब भी हम देख लेंगे।
تو شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی، یہ ارشاد نہیں کہنا آپ نے، یہ لفظ ہے ارشاد، الف کے نیچے زیر ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ، مطلب یہ اللہ کی ارشاد باری تعالی ہے، یعنی اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ ارشاد کا مطلب ہوتا ہے فرمان، فرمانا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہتے ہیں ارشاد کریں جی، آپ کو بات ارشاد کریں، ارشاد ربانی ہے یعنی کہ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو بریکٹ میں ہے یہ ترجمے کا حصہ نہیں ہے، مطلب اس ترجمے سے کیا مراد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہانوں، یہ جہانوں ہے، جہان کی جمع، ایک جہان، ہم جس جہان میں رہتے ہیں یہ ایک دنیا، یہ ایک جہان ہے، یہ کس کے بعد جہان آئے گا؟ تو دو جہان ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کا مطلب ابھی آپ کو بتایا ہے کہ مطلب ہوتا ہے کرم ہونا، مہربانی ہونا۔ مجھ پر اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کی بہت مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو ہمیں اللہ سے رحمت ہی مانگنی چاہیے، کرم ہی مانگنا چاہیے، مہربانی ہی مانگنی چاہیے۔ تو ہم نے، ارشاد ربانی ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس دنیا میں آمد تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا، بھئی خوش آمدید، آپ کی آنے سے ہمیں خوشی ہوئی، مطلب آپ آ گئے، آمد ہو گئی ہے، ایک شخص کی آمد ہو گئی ہے۔ میں کمرے میں اکیلا تھا تو میرے چھوٹے بھائی کی آمد ہو گئی، یعنی کہ وہ آ گیا، تو آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ یہ حضور ہے، ہاں کے اوپر پیش آئے گا، آپ اس کو حضور نہیں پڑھنا بلکہ حضور پڑھنا ہے، ہاں کے اوپر پیش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، نبوت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ درجہ نبی، مطلب وہ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو نبوت عطا کی گئی، مطلب آپ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب دنیا میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک کوئی اور نبی آ سکتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، تو یہ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ، ختم نبوت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس دنیا میں آمد تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس دنیا میں آمد تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے، باعث کرم ہے، باعث مہربانی ہے، ٹھیک ہے؟ رحمت کا مطلب ہم نے دیکھ لیا، باعث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت یعنی مہربانی، کرم صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں، ٹھیک، بلکہ تمام کائنات، حیوانات و نباتات، یعنی کہ حیوان ہوں یا یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جانور ہوں، تمام کائنات، حیوانات و نباتات سب اس میں شامل ہیں، دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں آپ سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، آپ کی رحمت ان سب کے لیے جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جانوروں پر بھی کرم ہو گیا، ان پر بھی مہربانی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، اور ان کی حفاظت فرمائی، جانوروں کی حفاظت فرمائی، ٹھیک ہے؟ جب رحمت ہو جاتی ہے تو پھر حفاظت ہو جاتی ہے، پھر کرم ہو جاتا ہے، مجھ پر بڑا کرم ہو گیا، میں تو بہت بڑے حادثے سے بچ گیا، ٹھیک ہے؟ ہم جہنم سے بچ گئے جب ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، جب ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، ان پر ایمان لے آئے، تو ہم جہنم کے عذاب سے بچ گئے، ہم بہت ساری مصیبتوں سے بچ گئے اور امن میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب ایک باغ میں تشریف لے گئے،
اس باغ کا مالک اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا مگر اس کا اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے قریب پہنچے تو اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانا شروع کر دیا، مطلب ہلنا شروع کر دیا، اور اپنی زبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہتے ہوئے گردن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھکا دی۔ کس نے؟ اونٹ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے، شفقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیار، شفقت سے پیش آؤ، بلکہ بھائی پیار سے پیش آؤ، شفقت سے پیش آؤ، آپ شفقت سے بات کریں، مطلب پیار سے بات کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے اس کی گردن سہلائی اور تھپتھپایا۔ جب باغ کے مالک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی، آمد مطلب آنا، کی آنے کی خبر ہوئی، حضور کی آمد کی خبر ہوئی یعنی حضور کے آنے کی خبر ہوئی، تو وہ بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی نظر جب آپ کی چہرہ مبارک پر پڑی، یہ دیکھیں یہ لفظ جو ہے مبارک، را کے اوپر زبر ہے، اس کو اکثر غلط پڑھا جاتا ہے مبارک، مبارک یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہوتا ہے مبارک۔ عید مبارک، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک، ٹھیک ہے؟ تو مبارک نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے مبارک، جمعہ مبارک، ٹھیک ہے؟ تو اس کی نظر جب آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر، یاد رکھنا آپ نے یہ مبارک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار تھے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں تھے۔ وہ یہ دیکھ کر التجا کرنے لگا کہ میں کسی کام سے باہر گیا تھا، عرض کرنے لگا، التجا کرنے لگا مطلب عرض کرنے لگا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی میں حاضر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی کام سے باہر گیا تھا، جیسے ہی آپ کی آمد کی خبر ہوئی میں حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اونٹ سے مشقت زیادہ لیتے ہو، مشقت مطلب کام، آج میں نے بہت مشقت کی ہے، مطلب آج میں نے بہت کام کیا ہے، آج تو میں نے بہت محنت کی ہے، آج تو میں نے بہت سارا کام کیا ہے اسکول کا۔ تو مشقت کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، محنت کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اونٹ سے مشقت زیادہ لیتے ہو اور اسے پیٹ بھر کے غذا بھی نہیں دیتے۔ غذا مطلب کھانا، ٹھیک ہے نا؟ پیٹ بھر کے غذا بھی نہیں دیتے مطلب کھانا بھی نہیں دیتے۔ اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ نے میرے سے شکایت کی ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے سے کام زیادہ لیتا ہے میرا مالک اور مجھے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں دیتا۔ اونٹ کا مالک معافی کا طلبگار ہوا۔ طلبگار ہونا مطلب کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا کرنا، تو میں اس چیز کے طلبگار ہوں، یہ چیز مجھے چاہیے، تو وہ معافی چاہتا تھا، انہوں نے معافی مانگی، معافی کا طلبگار ہوا، اور آئندہ، آئندہ، ٹھیک ہے نا، آئندہ کم مشقت لینے اور پوری خوراک دینے کا وعدہ کیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے معافی مانگی، معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ میں کم مشقت لوں گا، اس اونٹ سے کم کام لوں گا اور پوری خوراک دینے کا وعدہ فرمایا کہ میں پوری خوراک یعنی پوری غذا یعنی پورا کھانا بھی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جانوروں سے زیادہ مشقت نہ لیتے اور ان کے آرام و خوراک کا بھی اہتمام فرماتے۔ اہتمام مطلب انتظام فرماتے، انتظام کرنا، اہتمام کرنا۔ آج تو ہمارے اسکول میں ایک پروگرام ہے، تو آج جو ہے نا یوم آزادی کا دن ہے، تو آج ہم اپنے اسکول میں ایک پروگرام یوم آزادی کے سلسلے میں ایک پروگرام کا اہتمام کریں گے۔ تو یہ اہتمام کا مطلب ہوتا ہے انتظام کرنا۔ تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آتے، انہیں سیراب کرنے کا حکم دیتے۔ سیراب مطلب ان کو درختوں کو پانی دینا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ سیراب کرو مطلب پانی دو۔ انہیں سیراب کرنے کا حکم دیتے اور کاٹنے سے منع فرماتے تھے۔ خیبر کے مقام پر جب اسلامی لشکر نے، یہاں جیم کے نیچے نقطہ، جب اسلامی لشکر نے یہودیوں کے ایک قلعے کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، تو اسلامی فوج کے کسی قائد نے ان کے کھجور کے درخت کاٹنے کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں کہ ہرے بھرے درخت کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درخت لگاتا ہے اور اس کے سائے میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے ہیں تو ان کے اس آرام کے بدلے میں درخت لگانے والے کو اجر ملتا ہے۔ اجر ملتا ہے یعنی ثواب ملتا ہے۔ تو درخت کب کاٹے جاتے ہیں، درخت کب کاٹنے چاہیے اور کب نہیں کاٹنے چاہیے، یہ ہمیں علماء سے رہنمائی لینی چاہیے، مفتیان کرام سے پوچھ لینا چاہیے کہ کب ہم درخت کاٹ سکتے ہیں اور کب ہمیں کاٹنے سے گناہ ملے گا۔ تو پوچھ کر ہی ہم نے یہ قدم اٹھانا ہے، اور یہ جو حدیث پاک ہے اس پر عمل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ، یعنی کہ سلوک، برتاؤ کرنا، سلوک کرنا، آپ کا سلوک کیسا ہے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، برتاؤ کیسا ہے؟ تو دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ مشفقانہ تھا، یعنی کہ محبت بھرا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے خاندان اور ساتھی صحابہ کرام علیہم الرضوان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دیکھیے کہ کفار مکہ کے مظالم سے عاجز آ کر جب ایک روز صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان ظالموں کے لیے بد دعا فرمائیں، مگر آپ نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے یہاں پہ لکھی گئی ہے، اس کے لیے ہمیں علماء سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب سمجھنا ہوگا کہ آیا یہ حدیث پاک کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہم خود سے اس کی تشریح نہیں کر سکتے، یہ علماء کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، دین میں ہم اپنی مرضی سے تشریح نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ تو ہمیں قرآن نے کیا کہا ہے، کیا حکم دیا ہے کہ علم والوں سے پوچھو، اگر تمہیں علم نہیں تو ہم نے علماء سے پوچھنا ہے۔ دیکھیں اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے حقیقت میں، اور اس کا مطلب جو ہے نا ہم علماء سے پوچھیں گے، مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر اس کے بعد ہمیں سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ غزوہ احد میں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مقامات پر غصے میں بھی آئے، جو دین سے دور ہوتا تھا سرکار ان پر بہت غصے ہوتے تھے، جو اللہ کا دشمن ہوتا تھا سرکار اس شخص پر بہت غصے ہوتے تھے۔ تو اس طرح کے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اس لیے یہ میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس حدیث پاک، یہ اگر حدیث پاک ہے، موجود ہے، تو اس کا حقیقت میں کیا مطلب ہے یہ علماء ہی بیان کریں گے، مفتیان کرام، ہمیں ان سے رابطہ کرنا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا، خود سے تشریح نہیں ہم کر سکتے۔ اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔
اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر دشمن کے لیے دعا تھی۔ اب ہم اس پیراگراف میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مشرکین، مشرکین مکہ، مشرکین یہ مشرک کی جمع ہے۔ مشرک ایک فرد ہوتا ہے، مشرکین ایک سے زیادہ۔ مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے نا، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ جو اس کے علاوہ عقیدہ رکھے، جو اللہ کو ایک سے زیادہ مانے، تو وہ مشرک ہے، اسے ہم کہیں گے وہ مشرک ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ تھا مشرکین کا مطلب، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان، ایک صحابی ہوتا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ ایسا شخص جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، وہ صحابی ہے، وہ صحابی رسول ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ ایک سے زیادہ صحابہ، صحابہ صحابی کی جمع، صحابہ کرام یعنی ایک سے زیادہ صحابی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہم ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک سے زیادہ صحابہ کا ذکر ہو۔ اگر ایک صحابی ہوتے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کون سا لفظ ہے؟ ہجرت۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ مطلب فرض کریں ابھی آپ گجرانوالہ میں رہتے ہیں، تو آپ نے کہا جی میں کل ہجرت کر جاؤں گا لاہور، تو اس کا مطلب آپ ہجرت کر کے گجرانوالہ سے لاہور، تو ہجرت کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا۔ تو یہ ہے۔ رحمت کا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ جیسے کہتے ہیں نا تم پر لعنت ہو، تو جو شخص ایسا کہتا ہے نا کسی دوسرے کو تم پر لعنت ہو، تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو لعنت بہت بری چیز ہے، کسی مسلمان کو لعنت نہیں بھیجنی چاہیے کسی مسلمان پر، ورنہ آپ تو اسے کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ تو پھر بہت ہی بری جگہ چلا گیا، پھر اس کے لیے بہت برا ہوگا بعد میں۔ تو اللہ کی رحمت سے ہم نے دور نہیں ہونا، ہم نے اللہ کی رحمت کے قریب ہونا ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کا کرم چاہیے، اللہ کی مہربانی چاہیے۔ تو ہم نے لعنت نہیں کرنی بلکہ مہربانی کرنی ہے، اللہ سے مہربانی مانگنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ غزوہ، غزوہ کا مطلب ہوتا ہے ایک لفظی مطلب جنگ، جو جنگ لڑی جاتی ہے، اور ایک یہ بھی مطلب دیا جاتا ہے غزوہ کا کہ جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اسے بھی غزوہ کہتے ہیں۔ تو غزوہ احد میں سرکار خود تشریف لے گئے جنگ کے لیے، وہاں پر آپ کے دندان مبارک، دندان مطلب دانت کی جمع، ایک دانت ہوتا ہے، دو ہوں گے تو ہم کہیں گے دندان، یعنی کہ ایک سے زیادہ دانت، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اس غزوہ احد میں، یعنی کہ احد کی جنگ میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھا یہ تھے الفاظ، مشکل الفاظ کے مطلب۔ اب ہم اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے معاشرے میں، یعنی سوسائٹی میں، معاشرے میں، یہ آپ کا معاشرہ ہے، کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ ہم مسلمان کے معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ عورتوں یعنی عورت کی جمع، ایک عورت ہوگی، اگر ایک سے زیادہ ہوگی تو ہم کہیں گے عورتیں، دو عورتیں آ رہی ہیں ہم کہیں وہ ایک عورت آ رہی ہے۔ عورتوں مطلب عورت کی جمع۔ تو اسلام کی آمد سے پہلے، اسلام سے پہلے معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی عزت نہ تھی، کوئی رسپیکٹ نہ تھی۔ عرب کے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بیٹیوں مطلب بیٹی کی جمع، ایک بیٹی، دو بیٹیاں، بیٹیوں، ٹھیک۔ اچھا، عرب کے لوگ کیا کرتے؟ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی جیسے رشتوں کی حیثیت سے عزت دی۔ حیثیت کہتے ہیں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ آپ کی کوئی اوقات ہے؟ آپ کی کوئی عزت ہے؟ تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی جیسے رشتوں کی حیثیت سے عزت دی اور ان کے حقوق مقرر فرمائے۔ حقوق کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ حقوق حق کی جمع، کہتے ہیں جی یہ تو میرا حق ہے، یہ جو 10 روپے ہیں یہ تو میرے ہیں، اس پر میرا حق ہے، میں نے محنت کی تھی، اس محنت کے بعد مجھے یہ 10 روپے ملے ہیں، تو ان 10 روپوں پر تو میرا حق ہے۔ دیکھا آپ نے فوراً اپنا حق جتا لیا، آپ نے کہا یہ تو میرا حق ہے، میں نے محنت کی تھی، 10 روپے تو مجھے ملنے چاہیے، یہ تو میری محنت کا پھل مل رہا ہے، یہ تو میرا حق ہے، میں آپ کو یہ اپنا حق نہیں لینے دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ حق کی جمع ہے حقوق۔ تو آپ نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کیا کیا؟ ماں، بہن، بیوی اور بیٹی جیسے رشتوں کی حیثیت سے عزت دی اور ان کے حقوق مقرر فرمائے، ان کے حق مقرر فرما دیے کہ اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے۔ یہ حق ہے کہ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش نہ آئیں، ماں کا احترام کریں، بہن سے پیار مطلب ان کے ساتھ ادب سے رہیں، بیوی کے حقوق، بیٹی کے حقوق، ان کے حق کہ یہ ان کا حق ہے، ان کو دینا ہی دینا ہے، یہ چیز ان کو دینی ہی دینی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اسلام نے حق مقرر کیے ہیں، تو جو ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا، ان کو ان کے حق نہیں دے گا، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، جو بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے حق مارے گا، تو ان کے ساتھ پھر آخرت میں قیامت کے دن بہت برا سلوک ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، اسلام نے حق مقرر کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہا، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے مقام و مرتبہ سے بھی ہمیں آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ لیکن کتنی بڑی بات ہے، اب اگر ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے تو پھر ہمیں جنت ملے گی، جنت ہمیں اس کے بدلے میں ملے گی، اتنا بڑا انعام۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا، بے ادبی کی، تو جو ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا، وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور قیامت والے دن بھی ذلیل ہوگا۔ تو اس لیے اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے اور ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے نا اسلام پر چلنا چاہیے، اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو ہمارے لیے پھر رحمت بھی ہے، کرم بھی ہے، مہربانی بھی ہے۔ اگر ہم نے اسلام پر عمل نہ کیا تو پھر یہ جو رحمت ہے نا، یہ پھر ہمارے لیے نہیں ہے، پھر جو ہے نا پھر رحمت نہیں ہوگی۔ رحمت ان کے لیے ہے جو اسلام میں ہے اور جو اسلام پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں کافر، دیکھیں نا، پوری دنیا کے لیے رحمت بن، ہاں تو پوری دنیا کے لیے سرکار رحمت بن کر آئے ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کافروں پر کیسے رحمت ہو رہی ہے کہ کافر اتنے غلط کام کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان پر عذاب نہیں آ رہا، تو یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسے ہی تو رحمت کہتے ہیں۔ اگر رحمت نہ ہوتی سرکار کی تو یہ آج ایک کافر جو ہے نا ختم ہو جاتے، نیست و نابود ہو جاتے، نیست و نابود ہو جاتے، مطلب یہ زندہ ہے نا، کافر اتنا غلط کام کر رہے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پر، اس کے باوجود بھی مطلب ان کو عذاب نہیں آ رہا، تو یہ تو رحمت ہے۔ تو ہمیں جو مسلمان ہے اس کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ تو مسلمان اگر اسلام سے دور ہوگا، دین سے دور ہوگا، دین اسلام سے دور ہوگا، تو وہ رحمت سے دور ہو گیا۔ پھر عطائے رب، جلائے کا رب، فیوز عجب، بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پر پہ جہاں تمہارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے لیے بھی باعث رحمت ہے، سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ تو رحمت میں داخل ہو گیا، وہ کرم میں داخل ہوگا، مہربانی میں داخل ہو گیا، وہ انسانیت میں داخل ہو گیا۔ جو اسلام میں ہے وہ انسانیت میں ہے، جو اسلام قبول کر گیا، جو اسلام پر عمل کرتا ہے، وہ ہے اصل انسانیت والا، وہ ہے انسانیت پر عمل کرنے والا، اور وہ ہے انسان حقیقی معنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوکروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ یعنی اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے، یعنی کہ حکم فرمایا ہے، ٹھیک ہے، نصیحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل
غریبوں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ دیکھا، اس کا مطلب تب رحمت نہیں تھی۔ جب رحمت نہیں تھی تو پھر ظلم ہوتا تھا غریبوں پر، بیٹیوں پر، بیویوں پر۔ جب رحمت کی آمد ہو گئی، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، تو پھر غریبوں سے ظلم ختم ہو گیا، یتیموں کو ان کے حق ملے، عورتوں کو ان کے حق ملے، ہر ایک کا مقام و مرتبہ بتا دیا گیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا۔ جو یتیم ہوتا ہے، یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا والد نہ ہو، جس کا آپ یتیم دیکھیں، یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا والد نہ ہو اور وہ بالغ بھی نہ ہو۔ وہ جو بچہ ہے نا، وہ نابالغ بچہ ہو اور اس کا وہ یتیم ہوتا ہے۔ اب اگر وہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا ہے، یعنی کہ 20-25 سال کا ہوگا، تو پھر اب وہ یتیم نہ رہا، مطلب وہ تو بڑا ہو گیا۔ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کا والد بھی نہ ہو تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ میں اور یتیم کی پرورش، سرکار فرماتے ہیں، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ کیسے یوں ساتھ ساتھ ہوں گے؟ سرکار نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی یہ کرم کی بات ہے کہ سرکار کے ساتھ ہوں گے۔ وہ شخص کون؟ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، جو یتیم کو پالتا ہے، جو یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے، یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو علم دین سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ادب سکھاتا ہے۔ تو کیا ہوں گے؟ وہ سرکار کے ساتھ ہوگا۔ وہ شخص، ایسا شخص جنت میں سرکار کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اس سے پیار کرو، اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی نہایت شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہوتے تو انہیں سلام کرتے اور رک کر انہیں پیار کرتے۔ ایک روز، یعنی ایک دن، آج کیا روز ہے؟ ٹھیک ہے نا، جیسے آپ بتاتے ہیں آج منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ پورا لکھا بھی کریں رضی اللہ تعالی عنہ، اور پورا پڑھا بھی کریں، یہ شارٹ کٹ نہیں لکھنا آپ نے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار کر رہے تھے، تو ایک شخص جو آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہنے لگا، میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو یوں پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جب کبھی تازہ پھل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے محفل میں موجود بچوں کو دیتے، بعد میں دوسروں میں تقسیم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بھی بچوں کے ساتھ ایسے ہی شفقت سے پیش آنا ہے، اور ان کے ساتھ پیار کرنا ہے، اور ان کو ادب سکھانا ہے، ان کو دین سکھانا ہے، دین کی طرف لے کر آنا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ دور جاہلیت میں، یہ جاہلیت جیسے جو شخص کسی چیز کے بارے میں نہ جانتا ہو، جو شخص جس شخص کے پاس علم نہ ہو اسے ہم جاہل کہتے ہیں۔ اگر مجھے بائک چلانا نہیں آتی تو میں اس معاملے میں جاہل ہوں۔ اگر مجھے میتھ نہیں آتا تو میں اس معاملے میں جاہل ہوں۔ اسی طرح جو دین اسلام کو نہیں سیکھتا، جو علم دین حاصل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب پھر وہ جاہل ہے، اس کو دین کا علم نہیں ہے۔ تو جو جاہل ہوتا ہے پھر وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے، جب غلطیاں زیادہ ہوں گی تو گناہ زیادہ ہوں گے، جب گناہ زیادہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم، اللہ معاف کرے۔ تو ہم نے گناہ نہیں کرنے۔ ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب ہم علم دین حاصل کریں گے۔ ہمیں جب گناہوں کی معرفت ہوگی، گناہوں کی پہچان ہوگی، تبھی تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں نا۔ آپ کو پتا ہے کہ سانپ نے اگر مجھے ڈنس لیا تو میں مر جاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ سانپ میں زہر ہوتا ہے، سانپ کے ڈنسنے سے جسم میں زہر چلا جاتا ہے۔ یہ علم تھا تو آپ سانپ سے ڈرتے بھی ہیں اور بچتے بھی ہیں۔
اسی طرح جب ہمارے پاس علم دین ہوگا، جب ہم نے علم دین حاصل کیا ہوگا، سیکھا ہوگا دین کو، تو پھر ہمیں گناہوں کی پہچان بھی ہوگی، پھر ہمیں نیکیوں کی پہچان بھی ہوگی، ہمیں پتا ہوگا کیا چیز کرنا نیکی ہے اور کیا کرنا گناہ ہے، تو ہم اس سے پھر بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے اور نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ تو اس طرح ہماری جاہلیت دور ہوگی، علم دین سیکھنے سے جاہلیت دور ہوتی ہے۔ تو دور جاہلیت میں جب دین نہیں تھا، علم دین نہیں تھا لوگوں کے پاس، جب دین نہیں تھا، جب جاہلیت تھی، کیا ہوتا تھا؟ دور جاہلیت میں غلاموں کے ساتھ بھی ظالمانہ، یعنی ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا، برتاؤ کیا جاتا تھا، ظالمانہ یعنی ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ دیکھا یہ کتنی پیاری بات ہے، اسلام یہ ہے اسلام۔ جیسا بھی ہو، مسلمان آپس میں بھائی بھائی، صرف وہ ہے آگے جو تقوی میں آگے، جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی ہے، جو جتنا زیادہ دین پر عمل کرنے والا ہے، وہ اتنا ہی افضل ہے، ورنہ سب برابر ہے۔ جن کو اللہ نے تمہارا ماتحت بنا دیا، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جن کو اللہ نے تمہارا ماتحت بنا دیا۔ ماتحت مطلب نیچے ہونا، بھائی یہ شخص تو میرے ماتحت ہے، کیا مطلب؟ یہ میرے سے نیچے ہے، میں افسر ہوں اور یہ ملازم ہے۔ جو ملازم ہوتا ہے وہ ماتحت ہوتا ہے، کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ افسر کے ماتحت ہوتا ہے، یعنی کہ نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ماتحت کا مطلب یہ ہوگا۔ جیسا تم، پھر آپ نے فرمایا جیسا تم خود کھاؤ، جیسا تم خود کھاؤ ویسا ہی ان کو کھلاؤ۔ کن کو؟ اپنے غلاموں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے نوکروں کو۔ میں مالک ہوں، یہ میرے نوکر ہیں، تو جیسا میں خود کھاؤں ایسا ہی نوکروں کو کھانا کھلاؤں، ٹھیک؟ جیسا خود پہنو، جو کپڑے خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ، ویسا ہی انہیں پہناؤ۔ کن کو؟ نوکروں کو، ماتحتوں کو۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے، یہ ہے اسلام۔ اگر اس طرح اسلام پر عمل ہو تو پھر کسی پر ظلم ہوگا؟ ہر ایک کو، مطلب اگر نوکروں کو بھی ویسا ہی کھانا دے رہے ہیں جیسا آپ خود کھا رہے ہیں، دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، یہاں ظلم نہیں ہوگا پھر۔ اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ مت ڈالو، مطلب جتنی وہ طاقت رکھتے ہیں اتنا ہی ان سے کام لو، اپنے غلاموں سے زیادہ کام مت لو۔ یہ ہے اسلام، اگر اس پر عمل ہو پھر لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، رحمت ہی رحمت ہو گھر میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ مشعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روشنی، ٹھیک ہے نا؟ تو مشعل راہ بنائیں مطلب روشنی بنائیں، اس سرکار کی زندگی سے ہم روشنی لیں، مطلب ان سے رہنمائی لیں، سرکار کی زندگی سے رہنمائی لیں، ہم سرکار کی سنتوں پر عمل کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپس میں محبت، یہ میم کے اوپر زبر ہوتی ہے، محبت نہیں آپ نے پڑھنا، وہ غلط ہو جائے گا، یہ ہے محبت لفظ۔ تو آپس میں محبت، شفقت اور مہربانی سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا خیال رکھیں اور لڑائی جھگڑے سے دور رہیں۔ تو لڑائی جھگڑے سے کب دور ہوں گے ہم؟ جب ہم دین سیکھیں گے، علم دین حاصل کریں گے، تب ہم لڑائی جھگڑے سے دور ہوں گے۔ علم نہیں لڑتا، جاہل جو ہے نا، جاہلیت لڑتی ہے، جو جاہل ہوتا ہے وہ لڑے گا، علم نہیں لڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے، جب علم ہوگا پھر ہم گناہوں سے بچیں گے، جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو پھر نیکیوں میں اضافہ ہوگا، پھر ہم نیک کام کریں گے، اور پھر آخرت میں ہمارے لیے بہت سارے انعامات ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ تو سرکار ہماری قیامت کے دن شفاعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اگر ہم اسی طرح دین پر عمل کریں اور سرکار کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ اب ہم اس مضمون کی مشق کرتے ہیں، چھوٹی سی مشق ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چھٹی۔ تو پہلا سوال کیا ہے مشق میں؟ پہلا سوال ہے سبق کے مطابق سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ تو یہ سوالات ہیں
ان کی ہم نے مختصر جوابات دینے ہیں سبق کے مطابق، مطلب جو ہم نے سبق میں پڑھا ہے مضمون اسی کے اکارڈنگلی اس کے مطابق ہم نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے جی؟ پہلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کیا کہا؟ ابھی ہم پڑھ گئے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا کہ تم اونٹ سے مشقت زیادہ لیتے ہو۔ ابھی پڑھا نا، مشقت کا مطلب محنت، کام لینا۔ بھئی آج تو میں نے بہت مشقت کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا کہ تم اونٹ سے مشقت زیادہ لیتے ہو، یعنی کام زیادہ لیتے ہو، اور اسے پیٹ بھر کے غذا بھی نہیں دیتے، یعنی کھانا بھی نہیں دیتے، خوراک بھی نہیں دیتے۔ اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے پہلے سوال کا جواب۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ، دوسرا سوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو سیراب کرنے کا حکم دیا اور انہیں کاٹنے سے منع فرمایا۔ درخت کی جمع، سیراب کرنا یعنی پانی دینا، ان کو خوراک دینا۔ تو درختوں کی خوراک کیا ہے؟ پانی۔ ٹھیک ہے، اور انہیں کاٹنے سے منع فرمایا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سوال کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے مشرکین مکہ۔ تو مشرکین کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب بھی اس کو دیکھ چکے ہیں ریڈنگ کے دوران۔ مشرکین مکہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کیوں نہ کی، یعنی بری دعا کیوں نہ کی۔ بد دعا مطلب بری دعا کیوں نہ کی۔ اس کا جواب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ عطائے عرب، وہ شعر ابھی ہم نے پڑھا تھا نا مضمون کے شروع میں، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے۔ تو اس شعر کا مطلب بھی ہم نے دیکھا تھا ریڈنگ کے دوران، وہ آپ جا کر دیکھیں وہاں پہ دوبارہ آ کر، کسی نے نہیں دیکھا تو۔ چوتھا سوال کیا ہے جی؟ دور جاہلیت میں عورتوں سے کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ جاہلیت کا مطلب بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے جی؟ دور جاہلیت میں، یعنی کہ دور جاہلیت سے مراد کیا ہے جی؟ ایسا دور جہاں دین نہ ہو، مطلب جب دین اسلام نہیں تھا، جب دین اسلام کی تعلیمات نہیں تھیں، اس دور کو ہم جاہلیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ خود غور کریں، اگر آپ کے اندر بھی دین نہیں ہے، مطلب آپ نے علم دین حاصل نہیں کیا ہوا، تو آپ بھی پھر دور جاہلیت میں ہی ہیں۔ آپ کا دور بھی جو چل رہا ہے وہ جاہلیت والا ہی چل رہا ہے، کیونکہ آپ بھی ویسے ہی ہیں۔ آپ کے پاس جب آپ علم دین سیکھیں گے تو جہالت ختم ہوگی۔ جب آپ نے جہالت کو دور ہی نہیں کیا، آپ نے علم نہیں سیکھا، علم دین سیکھا ہی نہیں، تو آپ بھی جاہل ہیں، پھر ہم بھی جاہل ہیں۔ ہماری یہ جاہلیت کب ختم ہوگی؟ جب دین آئے گا، جب ہم دین سیکھیں گے۔ جیسے دور جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، عرب کے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، تو یہ تھا دور اسی طرح جب ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے تو ہم جاہلیت میں، جب علم دین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جاہلیت ہوگی۔ جب جاہلیت ہوگی تو ہم جاہلیت میں پتہ نہیں کون کون سے ایسے کام کر دیں گے جو گناہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم جہنم کے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو ہمیں فوراً سے پہلے علم دین حاصل کرنا چاہیے، اگر ہم نے اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی جو اللہ کا غضب حق سے بچنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں علم دین بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے گاڑی چلانی ہے تو گاڑی چلانا سیکھنی ہوگی، ورنہ کیا ہوگا؟ اب اگر آپ گاڑی سیکھے بغیر گاڑی چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، یا آپ خود مریں گے یا دوسروں کو ماریں گے۔ تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے اپنی جاہلیت کو علم دین حاصل کر کے دور کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پانچواں سوال دیکھتے ہیں کیا ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کیسا سلوک روا رکھتے تھے؟ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ نہایت شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہوتے تو رک کر بچوں کو سلام کرتے اور انہیں پیار کرتے، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ پہلا سوال کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم دوسرا سوال کرتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا ہے جی؟
درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں. ٹھیک ہے، یہ پہلا سوال ہے. 4 آپشن ہمیں دے دیے گئے ہیں، ان میں سے جو درست ہوگا ہم نے اس کے گرد دائرہ لگا دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پہلا جی، خیبر کے مقام پر اسلامی لشکر نے یہودیوں کے ایک قلعے کو، اس کا جواب کیا ہے؟ قلعے کو گھیر لیا. ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا. دوسرا دیکھتے ہیں کہ جی، اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کیا شروع کر دیا تھا؟ بھاگنا شروع کر دیا؟ نو. گھاس کھانا شروع کر دیا؟ بالکل بھی نہیں. پانی پینا شروع کر دیا؟ نو نو نو. بل بلانا شروع کر دیا تھا. تو یہ جو ڈی آپشن ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا، دوسرا بھی ہوگا. تیسرا دیکھتے ہیں جی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. مبارک کہنا ہے اس لفظ کو، مبارک نہیں ہوتا، مبارک ہوتا ہے. تو کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ وہ تھا غزوہ احد. غزوہ احد میں. ٹھیک ہو گیا، غزوہ احد میں. چوتھا دیکھتے ہیں جی کیا ہے. محفل میں، یہ محفل ہوتا ہے، لفظ کیا ہے جی؟ محفل. محفل نہیں کہنا، فا کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ فے کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. محفل. محفل میں جب پھل آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے وہ پھل کن کو دیتے؟ بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو یا عورتوں کو؟ بچوں کو. تو اس کا جواب کیا ہے؟ بچوں کو. تو اسی لیے ہم نے یہاں پہ اس کے پھر دائرہ بھی لگا دیا، بچوں کو دیتے. ٹھیک ہو گیا. پانچواں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کے لیے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں سیراب کرنے کا فرمایا. ٹھیک ہے، یہ جواب اس کا درست ہے. کاٹنے سے منع کیا، جلانے کا، اگانے کا، سیراب کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. سیراب کرنا یعنی پانی دینا، ان کو خوراک دینا. تو درختوں کی خوراک تو پانی ہے. نیکسٹ، اور دیکھ بھال بھی. نیکسٹ، تیسرا. اب ہم دیکھتے ہیں اس تیسرے سوال کو. موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. دوسرا سوال کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب تیسرا سوال کرنے لگے ہیں. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ آئے گا رحمت. ٹھیک ہے، رحمت، رحمت بنا کر بھیجا. غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک، دندان مبارک شہید ہو گئے. تو یہ دندان مبارک یہاں آئے گا، وہ آپ لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. دوسرا بھی ہو گیا. اب تیسرا دیکھتے ہیں. تیسرے میں کیا ہے جی؟ اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی. عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی. ٹھیک ہوگا، یہ دندان مبارک، عورتوں. تیسرا بھی ہوگا. چوتھا دیکھتے ہیں. جنت ماں کے قدموں، قدم کی جمع، جنت ماں کے قدموں تلے ہے. پانچواں اور آخری ہے، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا مضمون ہوا ہے کمپلیٹ ود ایکسرسائز. تو امید ہے آپ نے سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اب ہم اس سے اگلے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد اب یہ جو کلاس 3 ہے اس کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا. دین اس کے بعد ہم کلاس 5 اور کلاس 4 کے جو سلیبس سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے آپ کو، آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ کے لیے نیا لیکچر لے کر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.